अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, टिया उर्दू से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद अनकरा स्टूडियो से हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। ख्वातीन हज़रात, आज हम फ़लस्तीन के बारे में तुर्की का क्या किरदार है, तुर्की क्या कुछ कर सकते हैं और तुर्की और ईरान क्या कुछ कर सकते हैं। तुर्की ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है गुज़श्ता हफ़्ते बुध के रोज़ तुर्की के विज़िट भी कर चुके हैं। अब उनके सदर जो हैं इब्राहिम रईसी वो भी तुर्की आने वाले हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी इन दिनों तुर्की के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तुर्की इस वक्त जो है सफारती कोशिशों में बड़ी सूरत पैदा हो चुकी है। सफारती ट्रैफिक जो है बड़ी तेज़ी से जारी है और अब देखना ये है कि इस सूरत, चूँकि तुर्की जो है एक तरह का जो वो वारिस है जिसे कह सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में सारी सरजमीन जो है फ़लस्तीन और गज़ा की ये तुर्की ही के अंडर थी, सल्तनत उस्मानिया ही के अंडर थी। तो इसलिए पहले मैं आपको पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ ताकि ये सिलसिला जो है शुरू कर सकें। जी हाँ, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए हैं जनाब मोहम्मद ओज़तुर्क साहब। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोहम्मद ओज़तुर्क जो है अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी के जिसे कहते हैं करता धरता रह चुके हैं। आज का जो है अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी से वापस जा चुके हैं, अपना स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी शफक में कर रहे हैं, मुफ्ती टीवी चैनल पर कर रहे हैं। मोहम्मद शफक है हमारे साथ गिलानी साहब से, तो इफ्तार गिलानी साहब कश्मीर से हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये भी अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी में थे और आजकल जो है फ्री लांसर के तौर पर काम कर रहे हैं अनकरा ही से। और हमीद चौहान साहब टीआरटी में हमारे पुराने साथी हैं। हमीद चौहान साहब भी जो है काफ़ी अरसे से तुर्की में मुकीम हैं, उनसे भी बातचीत रहेगी। लेकिन पहले हम जो है अपना आगाज़ जो है मोहम्मद ओज़तुर्क से करते हैं। मोहम्मद ओज़तुर्क साहब ये बताइए कि सूरत हाल जो है गज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल, तुर्की जो है वो देखा जाए वारिस है सल्तनत उस्मानिया का, और सबसे भारी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो तुर्की पर आयद होती है क्योंकि वो तुर्की ही की सरजमीन थी। तो इस सिलसिले में तुर्की क्या कुछ कर रहा है आपके ख्याल में? तुर्की जो इस वक्त कदम उठा रहा है वो सही है या क्या नए इक़दाम उठाने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुरकान साहिब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक इधर दावत इन्विटेशन के लिए, और दूसरा ये है कि इस किस्म की प्रोग्राम तुर्की और पाकिस्तान की ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि आप सब सहाफ़ी हैं, फ़िलिस्तीन में ख़ास तौर पर गज़ा में सूरत हाल अच्छा नहीं, अच्छा भी नहीं, बल्कि उधर एक इसराइलियों या सियोनिस्ट के या जियोनिस्ट के जो अगर टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर बात करें, एक होलोकॉस्ट फ़िलिस्तीनियों के हक़ में अभी किया जा रहा है, इसीलिए अच्छा नहीं। और इससे ज़्यादा ख़राब तर बात यह है कि अरब मुल्कों जो है और मुसलमान मुल्कों जो है ये भी तमाशा करता, और मगरबी ममालिक जो है वो इनकी तमाशा के साथ साथ इनको साथ भी देता है। इनकी दलील ये है कि 7 अक्टूबर में होने वाला अक्सा फ्लूड या तूफान अक्सा की बात यूनाइटेड स्टेट्स कोई इनका वजह भी नहीं कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक फोर्स और मारिन्स भेजा है। और हमें ये भी पता लगता अखबार से कि उनकी स्पेशल फोर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड गज़ा में है और ऑपरेशन में वो भी हिस्सा लेता है। तो इससे ये पता चलता कि फ़िलिस्तीनियों की कोई हामी नहीं, पहले भी ऐसा था, कोई हामी नहीं था। बल्कि इससे बार कर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ ममालिक, अरब ममालिक ऐसा है कि इसराइल के साथ साथ वो भी गज़ा के लोगों को, ख़ास तौर पर हमास को ख़त्म कराने के ख्वाहिश में है। शायद इसराइल को साथ भी देता हूँ। तो तुर्की की मौक़िफ़ इसमें क्या है, जैसा आप बताया, ये हमारा वो पहले हाथ से मुतालिक है, क्योंकि जैसा आप फरमाया दौलत उस्मानी की सरजमीन थी, वो ख़त्म होने से पहले जैसा इस्तांबुल है,
جیسا انقرہ ہے، جی ہاں جیسا دیار بکر، جیسا ارزرم، جیسا اسکپ، جی ہاں جیسا بغداد اور جیسا دماسکس، شام کہتی ہے، دمشق، جی فلسطین بھی ایسا ایک ہمارا وطن کا ایک حصہ تھا. جی ہاں اسی وجہ سے یہ اگر چند ترکی کی جمہوریت بننے کے بعد ترکی کی حکومت کی آفیشیل جو موقف تھا وہ پرو اسرائیل تھا، کیونکہ ترکی انڈیا کے خلاف، انڈیا جب یونائٹڈ نیشنز میں ان کے رائے دہی ہوا اس کی ریکوگنیشن کے لیے، انڈیا ریکوگنائز نہیں کیا لیکن ترکی ریکوگنائز کیا. جی ہاں حالانکہ انڈیا دور تھا اور ترکی کی یہی حصہ تھا، قریب تھا. جی لیکن بعد میں لیکن ادھر لوگ اور حکومت کو علیحدہ کرنا چاہیے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ہم ایک ایمپائر کی وارث ہے جیسا آپ بتایا. جی ہاں اگر اناطولیہ میں جو جس کو اناطولیہ مائنر، ایشیا مائنر کہا جاتا ہے، یہ سب لوگ جو ہے نا وہ باہر سے آیا ہوا. جی ہاں اوتھمان ایمپائر کے زمین پر کچھ ادھر سے آیا عرب، جس میں عرب لوگ رہتا تھا، کوئی افریقہ سے آیا، کوئی بالکان سے آیا، کوئی قفقاز سے آیا، ہم سب باہر سے آیا. اور مثلا ایک اور مثال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے کہ چناکقلے اور داردانل، یہ انٹرنیشنل ٹرمینالوجی میں معروف ہے. چناکقلے وار میں جس میں اوتومان اور برٹش اور یو کے اور فرانس کے درمیان ہو، ان کو شکست دیا گیا ان کے فلوتیلا کو. تو اس میں شہید ہونے والا ہے، اگر آپ جائیں گے چناکقلے اس میں دیکھ لیں گے کہ غزے سے، اسکپ سے، ادھر ادھر سے پوری ہمارے جو اوتومان امپائر تھا ان میں سے بہت زیادہ لوگ شہید ہو چکا ہے. جی ہاں اسی وجہ سے لوگوں کی جو رشتہ تھا وہ کبھی ٹوٹ نہیں گیا. صحیح ہے. لیکن آفیشیل اور لوگ کے جو موقف کب ایک ہو گیا جب اربکان صاحب سے شروع ہو کر بعد میں عدالت، جسٹس اور ڈیولپمنٹ پارٹی آیا تو اس میں موقف ایک ہو گیا. صحیح ہے. تو ترکی کی موقف یہ ہے آفیشیل موقف، میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا جی یہاں پہ ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا، پھر میں اپنے ساتھیوں کو موقع دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایردوان سے پہلے ترکی میں یہ صورتحال تھی کہ یہاں پر جو لیفٹسٹ پارٹی ہیں وہ تنظیم آزادی فلسطین کی ہمیشہ وہ کھل کر حمایت کرتے ہیں. لیفٹسٹ جو تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے آپ کو غزہ اور فلسطین کے مالک گنے جاتے ہیں، وہ زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ وہی کیا کر. لیکن ایردوان کے بعد صورتحال چینج ہو گئی ہے. اب لیفٹسٹ جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں، جبکہ ایردوان ان کی آگ پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے. اس بار انہوں نے کیوں ایسا موقف کیوں چینج کیا ہے لیفٹسٹ پارٹی نے، بائیں بازو کی پارٹیوں نے؟ اکیلا ترکی میں نہیں، شاید سارا جہاں میں ایسا ہے، شاید انڈیا میں بھی ایسا ہو کہ اسی وقت پی ایل او تھا، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن، وہ بھی ایک لیفٹسٹ قسم کے ایک تنظیم تھا. تو اسی وجہ سے ان کی رشتہ تو، اور اس کی زیادہ یہ بات ہے کہ ادھر ملٹری ٹریننگ کے لیے ترکی سے، ادھر سے، ادھر سے وہ لبریشن موومنٹ تھا، جا کر ملٹری ٹریننگ لے کر واپس جاتا تھا. اسی وجہ سے ایک لنک تھا، ایک رابطہ تھا. لیکن جب یاسر عرفات اور اسرائیل آپس میں ایگریمنٹ کیا اور ان کو وہ حق دے دیا کہ فلسطینین اتھارٹی، اس کے بعد وہ ان کی وہ حیثیت تھا پہلے والا وہ ختم ہو گیا. اسی وجہ سے شاید، لیکن ایک طرف سے ایک سمپتی بھی تھا. ابھی وجہ یہ ہے ان کی ایک اور وجہ، جب غزہ میں الیکشنز ہوا اور الیکشنز میں حماس جیتا، وہ اسلامی ہونے کی وجہ سے ان کو پسند نہیں آیا. شاید یہ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. حمید صاحب اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں، یا پھر آپ سے میرا کوشچن کہ اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ اس طرح کا رول ادا نہیں کر رہا. یعنی غزہ میں ہزاروں بچے، بوڑھے، خواتین روز جو ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن
آپ نے دیکھا ہوگا پروٹیسٹ تو لندن میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو, پروٹیسٹ تو ہر جگہ ہو رہا ہے, لیکن اس پروٹیسٹوں کا کوئی فائدہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ کوئی لیکن کوئی آپ کے خیال میں کچھ جو ہے فعال قسم کا کردار ادا کر سکتے ہیں عالمی اسلام؟ اصل میں عالم اسلام میں جو ہے وہ اتحاد کا فقدان ہے, اور اس اتحاد کو روکنے کے لیے بہت ہی سسٹمیٹک قسم کی کوششیں پچھلے 50 سال میں ہوئی ہیں, اور ہم نے بھی اپنے اس مختصر زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو متحد کرنے کی یا ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی گئی تو بڑی طاقتوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی, کیونکہ جب 1971 میں رباط کانفرنس ہوئی مراکش میں, تو اس وقت مقصد یہی تھا, اس وقت کے جو شاہ حسن تھے مرحوم شاہ حسن ثانی, تو ان کی کوششوں سے پہلی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کے اچھے خاطر خواہ نتائج نکلے, لیکن اس کے بعد اصل جو نتائج آئے وہ 1974 میں, اپریل 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دوسری اسلامی کانفرنس لاہور میں منعقد کروائی, تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ مسلمان ملکوں کا اتحاد اور مضبوط ہوتا چلا گیا. جیسے اسرائیل کے حامی ملکوں کا تیل بند کر دیا گیا, اسلامی کانفرنس کا فیصلہ تھا. اس وقت کے جو سعودی عرب کے شاہ فیصل مرحوم, الجزائر کے ابو محی الدین مرحوم, اور ذوالفقار علی بھٹو, شیخ مجیب الرحمان, یہ سارے اسلامی ملکوں کے لیڈر اور یعنی اس وقت اس کانفرنس میں شریک تھے, اور ایک اتحاد کے بڑے ہی خاطر خواہ نتائج نکلے تھے, اور یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ دفاعی اتحاد میں بدل جائے گا. لیکن اس کے بعد بڑی طاقتوں نے جو اسرائیل کے حامی تھے انہوں نے ایک ایک کر کے ایک تو ان لیڈروں کو قتل کروا دیا, یعنی کسی نہ کسی طرح سے وہ قتل ہو گئے, اور اس کے بعد یہ اتحاد کی جو کوششیں تھیں وہ بالکل پارا پارا ہو گئیں. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسلامی ملک اس وقت جو ہیں وہ پارا پارا ہیں, وہ کوئی ان کے اندر کوئی اتحاد یا یگان قد والی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی. یہی چیز جو ہے وہ غزہ میں, آج غزہ میں مار رہے ہیں, کل انہوں نے عراق میں مارا, اس سے پہلے لیبیا میں مارا, ہر جگہ جہاں جی چاہتا ہے, شام میں جہاں جی چاہتا ہے, افغانستان میں وہ جا کے ایک ایک کو مارتے ہیں, اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ بس تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. گیلانی سے آپ یہ بتا, آپ نے دیکھا صورتحال, آپ بھی قریب سے جائزہ لے رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے, یہ دنیا جسے کہتے ہیں یہ نئی صدی میں ہو رہا ہے, سب کچھ نئی صدی میں ہو رہا ہے, 2023 میں ہو رہا ہے, اور دنیا لائیو دیکھ رہی ہے سب کچھ. جو اس کے باوجود جو ہے مغربی دنیا خاموشی, مغربی دنیا تو خیر اسرائیل کا ساتھ کھل کر دے رہی ہے, ان کے پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں, ان کے باقی ممالک کے پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں, برٹش سے لے کے امریکہ, فرانس, سب جا رہے ہیں, لیکن اسلامی ممالک کا کوئی اس وقت تک حماس یا تنظیم آزادی فلسطین یا فلسطین کے ساتھ کسی قسم کا, جسے کہہ سکتے ہیں کہ فعال قسم کا کوئی وہ رشتہ نہیں ہے, کچھ وہ مدد کرنے سوائے مدد کرنے کے, یا الفاظ جسے کہہ سکتے ہیں الفاظوں کے سوائے استعمال کرنے کے کچھ اور نظر نہیں آ رہے. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں جو ہے نا, اسلامی ملکوں میں حکومتیں اور پبلک یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے محمد بھائی نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف, یہ پبلک جو اسلامی ممالک میں پبلک میرے خیال میں ہمیشہ سے, چاہے وہ لیفٹسٹ پبلک ہو, چاہے کوئی اسلامسٹ پبلک ہو, چاہے وہ ہمیشہ سے جو ہے فلسطین کے حق میں ایک آواز رہی ہے. اور فلسطین ایک کہہ سکتے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے کہ فلسطین جو ہے نا رگوں میں رہا ہے, فلسطین رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ ابھی بھی اس وقت جو ہے جو حکومتیں ہیں, حکومتوں کا موقف چاہے کچھ بھی ہو, لیکن پبلک جو ہے, پبلک نے فلسطین, پبلک اوپینین فلسطین کے حق میں ہے. میں نے ابھی ایک انٹرویو کیا تھا جو حماس کے جو نائب سربراہ موسیٰ مرزوق سے ہے, ان کا ایک انٹرویو کیا تھا, تو ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے پاس یہاں پر کہیں کوئی سپورٹ نہیں ہے, عرب ممالک کو حماس خود ایک خطرہ لگتا ہے, کل آپ جو ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ رہیں. لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ عرب عوام ہے یا اسلامی ممالک کے عوام ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ جب تک ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہمیں کسی کی اور سپورٹ کی بھی, حکومتوں کی سپورٹ کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے, لیکن ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ایک پبلک اوپینین ہے, جو پبلک اوپینین ہمارے ساتھ ہے. اب اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں, اس
جو ابھی جو انہوں نے جو 7 اکتوبر کو جو کچھ کیا انہوں نے، اس سے جو ہے ان کو کیا حاصل اگر ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو پچھلے کئی سالوں سے جو خاص طور پر اسلامی ممالک کی ہی بات کرتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے ایک فلسطین کے مسئلے کو بالکل ایک پشت ڈالا تھا، جس طرح سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ 1973 میں شملہ سمجھوتے کے بعد جو کشمیر کا حال ہوا تھا بالکل وہی حال اب فلسطین کا ہونے والا تھا. اب اگر سعودی عرب کے ساتھ ابراہم اکارڈ سائن ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے جو ہے اب اسرائیل آپ کو یہی کہتا ہے کہ اب تو ہو گئے، اب تو آپس میں ہم بالکل دوست ہیں، آپس میں امن ہے وغیرہ، کیوں آپ دوبارہ اس ایشو کو اٹھاتے ہو، کیوں اس ایشو کو لے آتے ہو. تو یہ ہونے والا تھا، اور یہ لہٰذا جو ہے اس کی ٹائمنگ بھی میرے خیال میں جو ہے بہت ہی انہوں نے سوچ سمجھ کر اور بہت ہی میرے خیال میں طریقے سے جو یہ ٹائمنگ بھی انہوں نے کی، تاکہ یہ جو ہے اب یہ چیز کم سے کم اتنا کاسٹ تو بہت زیادہ دینا پڑ رہا ہے فلسطینیوں کو، لیکن فلسطین کے مسئلے کو اب کسی بھی ایگریمنٹ میں، کسی بھی معاہدے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اب اگر آپ چاہے حکومتیں ہوں، اگر کل سعودی عرب کو نارملائزیشن کرنی پڑے اسرائیل کے ساتھ، کسی بھی کنٹری کو دوبارہ کرنی پڑے، ایون ترکی کو جو ہے کل ایمبیسڈر اب انہوں نے آج وہ اپنا واپس بلا لیا، کل ان کو واپس بھیجنا پڑے گا، تو اس وقت ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اب جو نارملائزیشن کی اسرائیل کے ساتھ اس میں فلسطین کا کتنا حصہ ہے. تو لہٰذا میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس میں سے ایک پازیٹیو آؤٹ کم نکلا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ چیز میں آگے محمد ازترک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. محمد ازترک صاحب، حماس نے جانتے بوجھتے حالات جو ہے وہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ایک جسے کہہ سکتے ہیں ایک خودکش، اپنے آپ کو خودکش حملے کی طرح خودکش حملہ کیا ہے. اب ان کے پاس آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہے. ایران کی انہوں نے ترکی سے کسی سلسلے میں کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، لیکن ایران کے ساتھ حماس کا بڑا قریبی رابطہ رہا ہے. اس میں آپ سوچتے ہیں کہ ترکی کو حماس نے پیچھے کر دیا اور ایران جو ہے وہ آگے نکل آیا ہے. ترکی کا اب کیا سوچ رہا ہے؟ ترکی اس بارے میں کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اسی سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ حماس جب الیکشن جیتا 2006 تھا، جی اس کے بعد ایک امبارگو لگ گیا اور ایک سراؤنڈنگ ہو گیا. اسی ٹائم سے ان کی کوئی چوائس نہیں تھا. ان کی ایک کوسٹیوم گیٹ ہے، وہ رفاح گیٹ، لیکن وہ بھی مصر کی مرحمت میں. جی ہاں، جب وہ چاہتا اس کو کھلتا، اور اس نے بڑا انتظار بھی کروایا. جی ہاں، وہ بہت زیادہ ٹائم پر وہ کھلا نہیں رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بات ہے. اور اب یہ کہا کہ خودکش حملہ، جی اس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلہ جو ہے نا، وہ آج اور کل کی مسئلہ نہیں. وہ جب اسرائیل بنا 1948 میں یہ مشکل شروع ہوا، اور فلسطینی لوگ کو ایک ٹراما یہ رہا کہ نیکبہ نام سے، جس کو کاتاسٹروف ہم کہہ سکتے ہیں، کہ فلسطینیوں کو جو سرزمین تھا ان پر قبضہ ہو گیا، اور ان کو خارج کرا دیا گیا. اب تک ان کو وہ قبول نہیں کرتا واپسی پر. تو اس وقت یہ شروع ہوا، ایک ان کی زمین غصب ہو گیا، ان پر قبضہ ہو گیا، بے دخل کر دیا گیا، ان کو قتل و غارت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو حقوق تھا وہ چھینا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو جیل میں ڈالنا شروع ہوا. اگر ہم اسٹیٹسٹک کو دیکھ لیں تو اب تک ایسا کوئی فلسطینی آپ کو نہیں ملے گا یا ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی جیل میں رہا ہے. اور ابھی بھی جیل میں بہت آدمی ہیں، زیادہ ہیں. اور میرا پاس ایک اسٹیٹسٹک ہے، ان میں شاید ابھی ٹیلیفون میں، اسی ٹائم سے اب تک کتنا جو قتل عام ہو گیا ہوا ہے فلسطین میں، اسی ٹائم سے، اس وقت سے لے کر اس وقت سے. مثلا 2 اسرائیلی قتل کیا جاتا ہے، اس کے مقابل میں 200 500 ایسا لسٹ ہے میرا پاس. تو یہ ایک سرپرائز
की बात नहीं और खुदकुशी की बात नहीं, क्योंकि आपस में इसराइल और हमास की दरमियान एक स्टेट ऑफ वॉर था, वो हमेशा के लिए, वो आखिर 2021 में हुआ। वो किसी न किसी वो जंग शुरू होता था और किसी सीज फायर वो तो एग्रीमेंट नहीं होता था, ऐसा अब तक आया। तो अगर स्टेट ऑफ वॉर में होने वाला दो तरफ में से एक हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी फुर्सत मिल जाए तो वो जो कुछ करेगा। आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ मैं, जैसे ये 2000 ओस्लो एग्रीमेंट हो गया, तो ओस्लो एग्रीमेंट में एक तो ये मगरबी किनारा बन गया वेस्ट बैंक, और दूसरा ही गाजा बन गया। तो लोग मगरबी किनारा जो है बिखरा हुआ है इसराइल के अंदर में, एक जजीरे की तरह अभी उसमें कुछ नहीं रहा तो, लेकिन गाजा जो है, गाजा एक बाज़ाब्ता एक फुल फ्लेज्ड एक टेरिटरी मिली थी फलस्तीनियों को एक तरह से। इसका कोस्ट भी है, उसका उधर से समंदर भी है, मगर एक तरह से कह सकते हैं कि इस्तेमाल नहीं कर सकते टेरिटरी थी। जी। तो इन्होंने जो है हमास ने अपने एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह को बेहतर बनाकर इस्तेमाल करके एक पूरा एक मिसाली खत्ता बन जाता है, हांगकांग की तरह, सिंगापुर की तरह एक खत्ता बन जाता, इकॉनमी बन जाती, दूसरे मुल्कों के लिए या दूसरे फ़लस्तीनियों के लिए एक तरह से मिसाल बन जाती है। उन्होंने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? उन्होंने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पर ही क्यों वो रहे? कॉन्फ्लिक्ट तो हमास शुरू नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट तो इसराइली 1948 से इस तरफ, ठीक है। हम वो सोशल मीडिया में आता ना, वो कुछ इसराइली जो एल्डर पीपल उसकी बात है, वो ये कहता कि भाई हम इसको कत्ल किया, इसको वो गलत बातें भी किया, वो सब कुछ वो कहता है। ये फिलिस्तीनी की तरफ से शुरू नहीं हुआ, वो सही है, ठीक है। लेकिन अपनी सर्वाइवल के लिए हमास और उनकी जो अस्करी मिलिट्री विंग है इज्जतुल कस्साम, वो उनके मुकाबले करता था। लेकिन इनका कहने का मकसद ये है कि ठीक है, वो तो उनका राइट बनता है, कर सकते हैं। इनका कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे हालात को बेहतर कर से अपने लिए, अपने लिहाज से, यहूदियों के लिहाज से नहीं, मुसलमान होने के नाते वहाँ पे जिस तरह सिंगापुर है, जिस तरह बैंकॉक है, जिस तरह ये इन लोगों ने भी तो किसी ज़माने में कुछ ना कुछ तो किया ना, और एक इतनी अच्छी स्टेट्स बन गई हैं। ये भी अपना एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बना, अब रह के अपने जो करके कुछ दिखाते हैं, हाँ जी देखें हम असले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम जो है एक जो मॉडर्न और जदीद जो है मुसलमान है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ये पूछ रहे हैं मेरा ख्याल। ये इकबाल की एक शेर है इस सिलसिले में, दर ला बला, ये वो अभी शेर मुझे अच्छा तरह याद नहीं है। वो कहता मुझको समंदर में आप डाला, और ये कहता कि आप खुश रखो अपनी दामन वो न हो जाए। इनको कोई इम्कानात नहीं मिला। आपको इसको क्या कि ठीक है आप इधर है, लेकिन आपको पानी नहीं है, पैसा नहीं है, आप नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई इम्कानियात नहीं। लेकिन वो फिर भी कोशिश किया, लेकिन कोई बहुत छोटा सा बहाने से वो हमले करता था गाज़ा पर, उसको कत्ल करता था, और ये मुकाबले करने के लिए मजबूर हो गया। और पहले उनकी एक प्रिमिटिव वाला की सिलाह था, उनका हथियार था, बाद में वो अभी काम को मिसाइल तक पहुंचा दिया। तो मेरा जवाब ये हो सकता, उनको कोई इम्कानात नहीं मिला। इम्कानात नहीं, ठीक। दूसरा सवाल ये था कि तुर्की जो है हमेशा से मुस्लिम दुनिया और इजराइल के बीच में एक इंटरलोक्यूटर का काम करता था तुर्की जी। किसी भी वक्त जैसे पाकिस्तान को कभी ज़रूरत होती थी इजराइल से बात करने की या कोई चीज़ बताने की, उनको तो तुर्की के ज़रिए होता था। दूसरी कंट्रीज़ को भी कि तुर्की जो है एक तरह से एक इंटरलोक्यूटर था बीच में। अब जो पिछले कई सालों से अब तुर्की ने जो स्टैंड लिया है, ये स्टैंड में अब लगता है कि अब तुर्की का जो इंटरलोक्यूटर का जो काम है, या हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड्स वगैरह ने भी उसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब इजराइल को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है तुर्की पर मुस्लिम दुनिया तक कोई खबर पहुंचाने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या तुर्की का रोल कम हो गया या तुर्की का? बल्कि जहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, तुर्की आजकल जो है वो एक गारंटर मुल्क के तौर पर, ज़ामन मुल्क के तौर पर किरदार जो है वो मुफ्ती मालिक कह रहे हैं। तुर्की जो है वो अगर कोई कर सकता है तो तुर्की एज ए गारंटर के तौर पर, यानी तुर्की
فلسطین کے ساتھ حماس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے. ترکی نے اپنی آفر بھی دی ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے ایران نے بھی حمایت کی ہے کہ ہاں آپ گرنٹر کے طور پر کام کریں, لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہا. اس کو ترکی پھر ایز اے گرنٹر کیسے سامنے آ سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے ترکی؟ یہ ایسا ہوا, پچھلے میں یہ بتایا کہ پہلے ترکی کے تعلق اسرائیل سے بہت زیادہ تھا, اور یہ بھی میں کہہ سکتا کہ ایک وقت اسرائیل کے حق میں ایک یونائٹڈ نیشنز کا سیکورٹی کونسل میں تھا یا جنرل اسمبلی میں تھا, ایک ووٹ دینا تھا. ادھر ترکی کی جو نمائندہ تھا ترکی کی حکومت کے خلاف اس نے ووٹ دیا, اس حد تک تھا. اور اس وقت ایک وقت ایسا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس ترکی کو مجبور کیا تھا, ترکی کی آرمی کو, کہ اسرائیل سے وہ ڈپینڈنٹ ہو. ترکی کی جو کور کمانڈرز ہیں, لینڈ فورسز, ایئر فورسز اور نیوی, ہر ایک کے اتچی تھا اسرائیل, اس حد تک ڈپینڈنٹ تھا. تو اسی وقت ترکی کچھ کر سکتا تھا. اور ایردوان صاحب کے زمانے میں بھی اسرائیل اور شام کے درمیان وہ میڈیشن کیا, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اسی 7 اکتوبر سے تھوڑے دیر پہلے کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات اچھا ہوا تھا, اور اپنی وہ امبیسڈر کو وہ ریسٹور کیا تھا. بالکل صحیح. ترکی آیا تھا, اسرائیل کے امبیسڈر, ترکی کا امبیسڈر ادھر گیا تھا. لیکن ابھی جو کچھ ہو رہے ہیں غزہ میں, یہ کوئی سکیل سے باہر ہے. اسی وجہ سے ایردوان صاحب ترکی کی حکومت شاید اسی لیے کچھ انتظار کیا, کیونکہ اگر آپ کی کوئی تعلق نہ ہو, آپ کوئی گارنٹر بھی نہیں بن سکتا اور کوئی میڈیشن بھی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے انتظار کیا, کچھ باتیں کیا, لیکن اس میں شاید یہ سوچا کہ بھائی ایسا بات نہ ہو جائے کہ آپس کے جو تعلق ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک پاکستانی اخبار میں پڑھا, ایک دن کی وہ شیرخوار بچے اگر قتل کیا جاتا, اور اب تک 3000 سے زیادہ بچے قتل کیا جاتا, اور 2000 سے زیادہ خواتین قتل کیا جاتا, اور یہ کوئی سکیل سے باہر ہے. اسی وجہ سے ایردوان صاحب بات کرنا شروع کیا, اور جیسا افتخار صاحب بتایا یہ کوئی اپورچونیٹی فرصت ختم ہو گیا, کیونکہ ابھی اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا. لیکن ہمیشہ کے لیے ترکی کوشش کیا, یہ بات اسرائیل کی طرف سے پوچھنا چاہیے کہ اب ان کی سپورٹ یونائٹڈ اسٹیٹس سے بھی حاصل ہے, یو کے سے بھی حاصل, فرانس سے بھی حاصل. فرانس کی سینیٹ ابھی ایک قرارداد کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بات کرنا وہ جوڈیشری میں جائے گا, پابندی لگا دی. جی, ابھی کوئی اسی بات کرنے کے اور کوئی فرصت کے وقت نہیں رہ گیا ترکی کے لیے, کہ ترکیہ یہ کہا کہ بھائی آپ جو چیز کرتے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ بات نہیں کر سکتا, کوئی عرب ممالک نہیں بڑھ رہے, لیکن ہم بات کریں گے. اچھا, یہاں پہ جو ہے امریکی وزیر خارجہ ترکی اردن اور اسرائیل کا دورہ کا دوسرا راؤنڈ ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ اور اردن کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کے بعد ترکی بھی تشریف لا رہے ہیں, اور وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ترکی پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے سیز فائر کروانے کے لیے جو ہے سیز فائر کروانے کے بعد جو انضمام کے گرنٹر کے طور پر رول ادا کرے. کیا آپ کے خیال میں امریکی وزیر خارجہ اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں, لیکن ترکی اس کو ظاہر کیا تھا. ترکی یہ اپنی جو رشتے توڑنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم ایک گارنٹر ملک کی طرح ادھر گارنٹر بن سکتے ہیں. جی جی. لیکن اس کو یہ نہیں مانایا گیا, جبکہ نتنیاہو کو کوئی سیز فائر کو بھی وہ قائل نہیں. لیکن اگر کوئی اسی قسم کے ترکی کو کوئی آفر آ جائے تو ترکی میرا خیال میں تیار ہے, اور ایردوان صاحب کی کچھ ٹیلی فونی وغیرہ تماس جو
عرب اور اسلامی ملکوں سے اور مغربی ملکوں سے بھی ہے اور ہمارا فورن منسٹر کو بھی اسی قسم کچھ روابط پہ ہے. اچھا تھوڑا سا آپ کو ریسٹ دے دیا حمید صاحب سے یہی میں کوشچن کرتا ہوں. حمید صاحب نے دیکھا ہوگا کہ صدر رجب طیب ایردوان پہلے تو فلسطین کے حق میں بڑا سخت قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں, بہت سخت قسم کا, وہ 1 منٹ کا بھی دیکھا ہوگا. لیکن اب وہ جو ہمارے پاکستان کے عوام یا کشمیر کے عوام یا باقی عرب دنیا کے عوام جو چاہتے ہیں اور صدر رجب طیب ایردوان کا بیان سامنے کھل کر آئے اور کھل کر اظہار کرے, وہ بیان سامنے نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ اکانومی ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہو کہ ترکی نے ایک طرف تو جو ہے کارا باغ میں اپنے ڈرونز بھجوائے ہیں, وہاں پہ آزادی دلوائی ہے, لیبیا میں کام کروایا, اور ترکی کے جو ہے فلسطین میں غزہ میں وہ کہہ رہے ہیں صرف باتوں میں سے ترکی اپنا وہ کام کر رہی ہے. اب پاکستانی کشمیری اور عرب لوگ بھی یہ بات کرنا شروع کر چکے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے واقعی بڑے سخت بیانات دیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بیانات اس وقت اس چیز کا حل نہیں ہے. اصل میں ان کا متنع نظر یہ ہے کہ ایسا کوئی ایک نظام قائم ہو جائے, ایسی کوئی ایک صورت پیدا ہو جائے کہ بڑی طاقتوں کے باوجود کہ ایک طرف امریکہ اپنے بحری بیڑا بھجوا چکا ہے اور اس کا ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی ملک اگر قریب آئے گا تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے. تو ترکی جو ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اور صدر طیب ایردوان صاحب نے جو استنبول کے جلسے میں جو 1.5 ملین انسان آئے تھے وہاں پہ, جی تقریباً 15 لاکھ لوگوں کے مجمع میں انہوں نے اپنے وہی بیانات دیے جو پہلے دیتے رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. آگے بھی اور ہاں اس کے بعد بھی انہوں نے اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ووکل ہے لیڈر تو وہ رجب طیب ایردوان صاحب ہی ہیں اسلامی دنیا میں. اچھا اپنے محمد صاحب ایک کوشچن اسی طرح کر لوں آپ سے. میں رجب طیب ایردوان آن سیزن gelebiliriz diye de duyduk şey yapar. Evet. An sizin gazaya gelebilir çünkü Karabağ'a gitti ansızın. Kıbrıs'a zaten ansızın yıllardan beri onu duyuyoruz. Zaten o Türkiye orada artık her şey kontrol altında. Libya'da ansızın gitti. Oraya Gaza'ya ansızın gidilebilir mi? Yani Türkiye वहाँ पर अचानक जो है अब तुर्की जो है वहाँ गजा में कुछ कार्रवाई फौजी कार्रवाई किसी अपने ड्रोन्स के ज़रिए कोई ज़मीनी कोई ऐसा कोई कर सकता है कि मैं फौरी तौर पर वहाँ पे जाके जैसे इन्होंने काराबाग में किया है, जैसे इन्होंने लिबिया में किया है, कुछ ऐसी, क्योंकि इसराइल डरने वाला तो है नहीं. अगर डरेगा तो वो सिर्फ तुर्की ही से डरेगा. उसको पता तुर्की की टेक्नोलॉजी, तुर्की की डिफेंस सब कुछ उसको पता है, सब कुछ जानता. इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये शायद उसकी ज़माने पर इंतज़ार करेंगे क्योंकि अभी ऐसा कोई माहौल और एटमॉस्फेयर नहीं. क्योंकि तुर्की जमहूरियत बनने के बाद डिफेंस के सिलसिले में कुछ नहीं किया, लेकिन अभी शायद 20-25 साल से इस तरफ कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन वो भी अब तक काफ़ी नहीं, क्योंकि इनको मुकाबला करने के लिए आपको बहुत मजबूत होना चाहिए. वसाइल तो ठीक है, लुक के सिलसिले में और फौज के सिलसिले में हमारा कोई मुश्किल शायद नहीं होगा, लेकिन पता ये है हमें कि यूनाइटेड स्टेट्स और मगरब इसराइल को हमेशा एज में रखा, एज में रखा. ये वो माहौल में कोई अरब और इस्लामी मुल्क है ना, वो इसराइल से कोई निज़ामी जंग में वो मुकाबला नहीं कर सकता. उसमें असिमेट्रिक कोई जंग करना पड़ता और हमास ये दिखाया कि असिमेट्रिक जंग जो है ना वो उसकी फ़ायदा हो सकता. 7 अक्टूबर में दिखा. जी हाँ. तो इसको शायद ज़माना होगा, लेकिन अभी वक्त ये उधर एक रात अचानक जाना नहीं, बल्कि अभी गाज़ा में एक सीज़ फायर बनवाना, उसके बाद उधर एक जैसा अब बताया गारंटर तुर्की और उनके साथ अगर कोई भी मुल्क हो एक पीस कीपिंग
فورس ادھر لگا کر اسی جو ہولوکوسٹ ہو رہے ہیں ابھی اس کو روکوانا ہے. ورنہ اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ اسرائیل سے مقابلے کریں گے, یہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ محمود عباس یہ 7 اکتوبر سے پہلے ان کی ایک بات تھا, یہ کہتا تھا بھائی آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل انڈیپینڈنس لیا ہے. یہ کہتا جھوٹ بات ہے, کن سے یہ انڈیپینڈنس لیا, اور ہم جو مقابلے کرتے ہیں وہ اسرائیل نے. ادھر کے جو انویڈر ہے, انویژن یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اگر آپ اسرائیل سے مقابلے کریں گے تو آپ کی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی ساتھ ساتھ اور ان کی پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے, وہ مین یورپین فورسز مغرب ایسے پورا سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات اچھا ہے ایردوان صاحب جو کہا ہے کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو ترکی یہ کر سکتا, اور یہ ایک میسج ہے اکیلا اسرائیل کے لیے نہیں, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی ہے, اور جو یورپ میں جو کہ ان کے لیڈرز سیز فائر کی جو بورڈ ہے نا اس کو تلفظ کرنا میں سے وہ بھی گریز کرتا ہے. جی ہاں, وہ کہتا ہے پاؤس کیا. تو ایردوان صاحب یہ کہا, جبکہ یورپین اور دوسرا لوگ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کہتا ہے حماس ٹیررسٹ ہے. وہ کیا, حماس ٹیررسٹ تنظیم نہیں ہے. حماس اپنے لوگوں سے, اپنی سرزمین سے دفاع کرنے والا ایک تنظیم ہے, اور اسرائیل ایک ایسا دولت ہے جیسا تنظیم, ایک ٹیررسٹ تنظیم جیسا وہ سلوک کرتا, اور بہت کچھ کہا. لیکن جیسا عبدالحمید صاحب بتایا, اکیلا بات سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں ڈیلی بیسس پر یورپ کی جو میڈیا کو وہ فالو کرتا, اس کے اثرات ہیں اسی بات کی. شاید اسرائیل کو اس سے کوئی کیسا کہتے ہیں ڈر نہ ہو, کہ ڈر ان کے ساتھ ہے, ڈر ان کے ساتھ ہے. لیکن ان کے اثرات میں دکھتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہوتا, مغرب میں بھی ہوتا. لیکن اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا میڈیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, انفارمیشن اور مس انفارمیشن. صحیح کہہ رہے ہیں. غرض سے یہ بتائیے گا, ایران نے حماس کے ساتھ اتنی وہ کی ہے, سارا سپورٹ کی ہے, اسلحہ بھجوایا, میزائل بھجوایا, جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے. لیکن حزب اللہ ہمیشہ جو ہے پہلے ایران اور حزب اللہ اکٹھے کرتے رہے. اب جو حزب اللہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. حزب اللہ کا اس وقت جو ہے کوئی نام و نشان نہیں ہے. حماس کو کیا ایران مروانا چاہتا تھا, یہ وہ شوشہ چھوڑا ہے, یا آپ کے خیال میں یہ گیم کھیلی ہے ایران نے سعودی عرب کے خلاف؟ میرے خیال میں کل جو اسپیچ تھی حزب اللہ کی, اور حزب اللہ نے جس طرح سے اپنے موقف کا جو ہے کیا, انہوں نے جو ہے آپشنز اوپن رکھی ہیں. انہوں نے ایک طرح سے جو ہے اسرائیل کے اوپر ایک پریشر بھی بلڈ اپ رکھا. مطلب اگر آپ اس وقت دیکھیں, حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل کی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ نارتھ کی طرف پھنسی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر اس وقت وہاں پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ پوری کی پوری فوج زمینی حملے کے لیے غازہ میں داخل ہو گئی ہوتی. تو وہ حزب اللہ نے وہ آپشن رکھا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حزب اللہ ظاہر سی بات ہے, اب اگر وہ کل اعلان جنگ کرتے اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, تو حزب اللہ کی اپنی لبنان کی ایک ڈومیسٹک پولیٹکس بھی ہے. لبنان کی ڈومیسٹک پولیٹکس میں اسرائیل اور جو وہاں کی جو بہت ساری وہاں مطلب پورا کا پورا کنٹرول تو وہاں پر حزب اللہ کے پاس تو نہیں ہے. وہاں پر عیسائی آبادی اچھی خاصی ہے, اور وہاں پر اسرائیل کا عمل دخل بھی بہت ہے ڈومیسٹک پولیٹکس میں لبنان کی. لہٰذا جو کل جو اسٹیٹمنٹ تھا حزب اللہ کا, اس نے تمام ان بیلنسز کو رکھتے ہوئے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. لیکن جو تھریٹ آف رکھا ہے, انہوں نے ایک تلوار سی رکھی اسرائیل کے اوپر, وہ کنٹینیو ہے. اور ابھی جو نارتھ غازہ میں جس طرح ابھی اسرائیل کا جو ابھی پلان جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نارتھ غازہ کے اوپر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. نارتھ غازہ سے وہ انخلا کروا دیں گے شاید فلسطینیوں کا, اور شاید ہو سکتا ہے وہ شہر کے اندر نہ داخل ہوں, یا تب تک وہ جو ہے وہ کچھ پازز یا کچھ اس طرح کی چیزیں
اس طرح کی چیزیں آ جائیں. اور یہی شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہی شاید اس کو بتایا بھی جاتا ہے. اور کل جو نصر اللہ نے اسپیچ دی وہ میرے خیال میں شاید اسی کو تھا کہ اب اتنا آگے اب اور نہیں بڑھنا ہے. اب سے محمد آخری سوال یہ ہے کہ اب ترکی جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کردار ادا کر سکتا ہے سیز فائر کے لیے اور غزہ کے عوام کے لیے؟ یہ بلنکن کو ترکی میں آنا میرا خیال میں اہم بات ہے, کیونکہ وہ اب تک نہیں آیا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹ سے کچھ باتیں ہیں, کیونکہ وہ ترکی کی ٹیررسٹ تنظیم 2-3 ٹیررسٹ تنظیم کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. PKK ان میں سے ایک ہے, YPG وہ اپنے نام YPG رکھا ہے سیریا میں, اور فتح اللہ ٹیررسٹ تنظیم ہے, اور دوسرا وہ لیفٹسٹ ٹیررسٹ تنظیم ہے, ان کو سپورٹ دیا جاتا. تو ترکی تو اس کو ایک طرف رکھتا ہوا یہ اپنی دعویٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ادھر کچھ کم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ عرب ملکوں کچھ نہیں کرتا, مصر کے سوا کوئی ان کی آواز بھی نہیں آتا. تو میرا خیال میں اس میں شاید بلنکن کے آمد میں کچھ ہوگا اور ترکی کو یہ آفر کیا جا سکتا, لیکن یہ پتہ نہیں ترکی کو ایک دھمکی بھی دیا جا سکتا. ہمیں پتہ ہے پاکستان کو کہ پاکستان کی زیادہ بونی پاکستان کو بھی کوئی انڈائریکٹلی دھمکی دیا جاتا. جی ہاں, لیکن میرا خیال میں اگر کوئی ضرورت نہیں ہوتا بلنکن ترکی میں نہیں آتا. اور ترکی کی یہ موقف یہ ہے کہ بھائی ہمارا موقف یونائٹڈ نیشنز کے جو قراردادیں ہیں اسی کے مطابق 2 نیشن پر ایک فلسطینی اسٹیٹ اور اسرائیلی اسٹیٹ 1978 کی وہ میپ کے مطابق, اور ایک فلسطینی اسٹیٹ جن کے دارالحکومت ایسٹ یروشلم ہوگا, اسی کے لیے ترکی کی کوشش ہے. تو اس میں بھی شاید بلنکن کو یاد دلا دیں گے. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ بلنکن جو ہے وہ ترکی کے دورے پر آ رہے ہیں, یہ مسئلہ کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے, ترکی کو ضامن ملک کے طور پر رول ادا کرنے کا موقع ملتا ہے, ترکی کیا کچھ کرتا ہے, اس بارے میں ہم آئندہ بھی اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. اس وقت کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اب اپنے ناظرین ہمیں اپنے اس پروگرام کی توسط سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.